बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 25 अक्टूबर दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, केपी में अवामी सुनामी, सोहेल अफरीदी का इनकलाबी जरगा और लोग कई घंटे सड़क पे खड़े होकर सोहेल अफरीदी का इंतजार करते रहे। आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक खुला पैगाम दिया गया। अफरीदियों की तारीख क्या है और कितनी कुर्बानी दी अफरीदी कबाइल ने, व्यूअर्स इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और आने वाले दिनों में क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नौजवान क़यादत क्या सोच रही है और 29 अक्टूबर को क्या एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की तैयारी की जा रही है। ये खेल कहां से शुरू हुआ और इस खेल को किस तरह से इंटरनेशनली एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। और किस केस की बुनियाद पर ट्विटर एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा जाएगा। और फिर 9 मई का मुर्दा बार बार निकाल कर इसे जिंदा करने की कोशिश की जाती है, मगर ये मुर्दा बार बार दफन हो रहा है। एक और गवाही नून लीग के अपने घर से आई, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इंसार अब्बासी साहब की एक बहुत बड़ी गलती जिसे उनके अखबार ने छापा, और वो कुछ ऐसी खबरें जो किसी की ख्वाहिश है उन्हें अपने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाकर पेश करते हैं। इन गलतियों की निशानदेही भी करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर मरीम नवाज की जो सिक्योरिटी है उसे अचानक क्यों तब्दील कर दिया गया, ये भी आज की सबसे बड़ी खबर है। और इस वक्त स्क्रीनिंग हो रही है, ये लोग कौन हैं और आखिरकार ज़रूरत क्यों महसूस हुई स्क्रीनिंग करने की, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो सोहेल अफरीदी का जरगे से खिताब। और इस खिताब में बताया जाता है कि जिस सड़क से सोहेल अफरीदी ने गुजरना था वहाँ पर लोग फूलों का हार लेकर कई कई घंटे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनके इलाके का एक नौजवान अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहा है। और ये थी वो एम्पावरमेंट जो हमें नज़र आई। नौजवानों को उनके हकूक़ मिले, नौजवानों को उनकी नुमाइंदगी मिली और कबायली जो इलाके हैं उनको उनकी आवाज़ सोहेल अफरीदी की शक्ल में मिल गई। व्यूअर्स, आज का खिताब सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और मोहम्मद बाजोड़ और अगजई समेत तमाम इलाकों से आने वाले मुशीरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर सियासी इत्तेहाद का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। अच्छा, मैं ना ये इसलिए आपको मिनोअन एक एक चीज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने सर इसे रिपोर्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पर आपको इस तकरीर के छोटे छोटे टुकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन असल में तकरीर क्या थी और ये किस तरह से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बगावत है। और बगावत क्यों हो रही है पाकिस्तान में, चूँकि आवाम को उनका हक़ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप तक ये तमाम बातें पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी हैं। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि अपने कायद इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक कबायली नौजवान को वज़ीर-ए-आला नामज़द किया। इमरान खान के सिपाहियों ने वज़ीर-ए-आला मुंतखब किया। इस वज़ीर-ए-आला की शनाख्त देने पर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों को कबायली जो तारीख है उसका मालूम नहीं। कबायलियों की तरफ से पैगाम है कि जिन कबायलियों का वजूद तो तुम तस्लीम नहीं करते, आज उन कबायलियों को शनाख्त मिल चुकी है। जिन लोगों को उनके हकूक नहीं दिए गए, सोहेल अफरीदी की शक्ल में इमरान खान का जो ऐलान था, उन लोगों को शनाख्त मिली। कबायलियों ने पाकिस्तान को अपनी चॉइस पर तस्लीम किया। हमने पाकिस्तान को तस्लीम मर्जी से किया। आज हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी होने का किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे। मेरा वज़ीर-ए-आला के लिए नाम अनाउंस हुआ तो कहा गया कि अफरीदी हमें कबूल नहीं। अफरीदियों की तारीख भरी पड़ी है। अजब खान अफरीदी, मलिक दरिया खान अफरीदी और शेर अली अफरीदी। अगर तुमने इन अफरीदियों का नहीं सुना तो तारीख पढ़ लो। इस सरजमीन पर सिर्फ गैरतमंद पैदा हुए। 1947 से लेकर 9/11 तक कबायलियों ने पाकिस्तान की सरहदों की बिल्कुल मुफ्त हिफाजत की, किसी को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन 9/11 के बाद बंद कमरों में फैसले करके हमसे पूछे बगैर कबाइल पर अपनी आपने जंग को मुसल्लत कर दिया और कबायलियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। हमारी खवातीन जिनके सर का एक बाल उनके भाई तक ने नहीं देखा था, हमारी वो खवातीन नंगे पांव सड़कों पर जलील होती रही। हमारे घर उजड़ गए, कारोबार उजड़ गए, हुजरे उजड़ गए, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने का कहा गया। हमने पाकिस्तान की खातिर लब्बैक कहा और हम कुर्बानियां देते रहे। हमें क्या मिला? ऑपरेशन। पाकिस्तान में ऑपरेशन होता है और गरीब का बच्चा, कबायलियों का बच्चे मरते हैं। ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन गिराए गए, जेट हथियारों से बमबारी की गई। जब हमने नकल मकानी की, हमसे वादा किया गया, लेकिन एक भी वादा इन कबायलियों से पूरा नहीं हुआ। पिछले
एक 2 दहाइयों को अगर आप उठाकर देखें, जितने भी ऑपरेशन हुए, कबायलियों ने सर इसमें कुर्बानी दी है। हर शख्स तो दहशतगर्द नहीं है। आपको इन कबाइल के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द मिलेंगे जिन्होंने पनाह ली, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मुखबरी भी करते रहे, लेकिन ऑपरेशन उनके खिलाफ किया जाए। जब तक आप आवाम को उनके हकूक नहीं देंगे, वहां पर सड़कें नहीं बनेंगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, वहां पर तालीम की सहूलियात नहीं दी जाएंगी, वहां पर लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जाएंगे, तो सर और रियासत किस तरह से एक सौतेला सलूक करती है। यही वो जंग है जो सुहेल अफरीदी अपने कबायली लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और केपी के अंदर सर एक तब्दीली नजर आ रही है। आवाम सड़कों पर अपने नौजवान क़यादत का इंतजार करते हैं। इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी? क्या मरियम की जगह पार्टी के किसी वर्कर को यह मौका मिल सकता है? क्या मशरकी पंजाब, जनूबी पंजाब या किसी सेंट्रल पंजाब के किसी एक अदना से वर्कर को आप ये मौका देंगे? कभी भी नहीं मिलेगा। यहां पर मरूसियत है, और वो लोग जो नई नई पार्टियां इस वक्त लॉन्च कर रही हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इमरान खान की जमात पे मिलेगा। मसला यहाँ पे क्या है कि आपको इमरान खान पसंद नहीं, इमरान खान की सोच पसंद नहीं, और इमरान खान के साथ जो आवाम है ये आपको पसंद नहीं, इसीलिए आप ये टांगा पार्टियां जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में सर एक नई पार्टी की बाज़गश्त है, और आप देख लीजिएगा कि इसका हाल भी वही होगा जो माजी में आपने जो पाक सरजमीन पार्टी का देखा, एमक्यूएम का देखा। आज बहुत सारे टुकड़े आपको एमक्यूएम के नजर आते हैं, धड़ों में तकसीम हो चुकी, या फिर इससे पहले जो जमातें बनाई गई, काफ लीग आपके सामने एक मरूसी जमात बन के रह गई। फिर जो अगली चीज, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है, पाकिस्तान में शायद आवाम को बार बार याद करवाना पड़ता है, जो आज सुहेल अफरीदी ने कहा कि 2018 में DGI-SPR ने कहा कि कबायली इलाका क्लियर हो गया है, खास तौर पर खैबर क्लियर है, लेकिन 2022 मुज़ाकरात करके दोबारा इन लोगों को आबाद किया गया। हम उनको रोकते रहे, ऐसा ना करो और हम अब मजीद कुर्बानियां नहीं दे सकते, हमारे सरों का सौदा करके डॉलर मत कमाओ। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह उसका हिसाब किताब जरूर लिया जाएगा और डंके की चोट पर लिया जाएगा। देखें, पिछले एक बरस में आपको आपका वजीर दिफा, पाकिस्तान की हुकूमत और फिर कुछ और लोग, उनको प्यार करने वाले और दिलो जान से प्यार करने वाले, क्या कहते रहे कि देखें इन लोगों ने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए, इनको लाने वाला कौन था। रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं कि जनरल बाजवा अगर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सहाफियों को बुला कर क्या करते रहे, सर इंटरव्यूज देते रहे, जिसके बाद वो मुकर गए। तो ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला था कि हमने इन लोगों को आबाद नहीं किया, तो वो आकर क्यों नहीं कहते कि जनाब ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनरल बाजवा ने या फिर किसी और जनरल ने पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों को लाकर आबाद किया, तो ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं था और ना ही कभी हमने ऐसा किया। उन लोगों से ये पूछा जाए जिन्होंने इनको आबाद किया, आबाद करें आप और इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि आज जो 11वां नुक्ता, सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि इन जालमों से, इन जाबरों से कौन सवाल करेगा? लोग करेंगे, इस दफा मैं करूंगा, और अब फिर ऑपरेशन की तैयारी है, अब फिर तैयारों से बमबारी कर रहे हैं और हमारा खून बहाया जा रहा है। मेरी वादी तेरा के 21 लोग शहीद कर दिए गए, हमारी कुर्बानियों का हिसाब कौन देगा? हम खामोश कभी भी नहीं बैठेंगे, साडा हक एथे रख, ये नारे आज हमने इस जरगे में सुने, और ये एक रेफरेंडम है इस हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान में इस हुकूमत को लाने वालों के खिलाफ। और इसमें आपको ये भी खबर दूं कि इंसार अब्बासी साहब जो हैं, उनकी अक्सर स्टोरीज के अंदर तज्जिया या फिर किसी के दिल की ख्वाहिश आपको मिलेगी। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का पहलू नहीं होता, और सिर्फ ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी जराए ये बताते हैं, और PTI के अंदर से लोगों ने ये बताया, और नून लीग के अंदर लोग ये बताते हैं। इस किस्म की खबरें जो हैं वो आपको इनके फ्रंट पेज के ऊपर किसी की ख्वाहिश को खबर बनाकर लगा दिया जाता है। आज ही क्या हुआ, एक खबर शायरों ने की फ्रंट पेज के ऊपर, और वो क्या कहते हैं कि अभी भी कहा जा रहा है कि इमरान खान रेलेवेंट नहीं है। ये इंसार अब्बासी साहब ने लिखा, अगर कोई मौजज़ा होगा, ये सुनते जाएं कि इंसार अब्बासी पहले लिख क्या रहे हैं, फिर इसका जवाब देते हैं कि अगर कोई मौजज़ा हो, और अगर कोई मौजज़ा ना हुआ, कोई डील ना हुई या अदालतों से गैर मुतवक्किल रिलीफ ना मिला, तो इमरान खान के जल्द रिहा होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, और वो 2026 के दौरान, बल्कि मुमकिना तौर पर इसके बाद भी वो जेल में रह सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी तसादुम की पॉलिसी पर कायम है, लेकिन पार्टी के तहम्मुल मिजाज रहनुमा इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पार्टी के कुछ जराए वो ये बताते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात जल्द ख़त्म होती हुई हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि उनके और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ज़ेर समात मुकदमात और सज़ाओं की नौयत बहुत ही पेचीदा है। अब देखें, ये जो सज़ाएं बनाने वाले हैं ना,
یہ جان بوجھ کر انہوں نے 350 کیسز عمران خان کے اوپر بنائے. اور اگر یہ کیسز واقعی اتنے پیچیدہ ہیں تو سر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ضمانت کا کیس اسے آپ 9 10 ماہ کے لیے آپ لنگر آن کریں, اسے داخل دفتر کر دیا جائے, اس کے اوپر سماعت نہ ہو. تو انصار عباسی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ عدالتیں کس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اور پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ دیکھیں, خان صاحب کے کیسز, القادری ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیل تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے نا انصار عباسی صاحب کو, لیکن یہ سوال انہوں نے نہیں پوچھا. اس سے پہلے ان کی سزا کی معطلی کی درخواست کی سماعت ضروری ہے, لیکن اس حوالے سے بھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ کیا عمران خان پاکستان کا سابق وزیر اعظم نہیں؟ کیا اس کا ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی حق نہیں ہے؟ لیکن اس کا جواب آپ کو انصار عباسی صاحب نہیں دیں گے. توشہ خانہ جو 2 کیس ہے اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا. اگر اس میں بھی سزا ہو گئی تو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہونے سے پہلے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مزید قید کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی ایک اپیل کا حق ہے, آپ اس اپیل کو لگاتے نہیں. ضمانت ان کا حق ہے, لیکن انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی اور کیس کے اندر عمران خان کو سزا دی جائے اور ہم ان کو مزید جیل میں رکھیں. اس پر بھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. 9 مئی سے متعلق کئی مقدمات تاحال زیر سماعت ہیں اور اس طرح عمران خان کو مزید کئی برس تک جیل میں رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے. آج آپ کو حکومت یہ بار بار کہتی ہے نا کہ آئیں بیٹھیں, آپ کو ہم کہیں اور منتقل کر دیں گے. تو سر یہ نظام جبر کا نظام ہے, فسطائیت کی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے. پاکستان میں عدالتیں, جب کوئی وزیر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ آئیں آپ سے بات کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, تو سر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھا ہوا ہے اور یہ فسطائیت ہے. وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں, تم کمزور ہو, تمہارے پاس ووٹ کی طاقت ہوگی, لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں جیل میں رکھیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور یہ وزراء ٹی وی پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. اب اس جو سب سے اہم سوال ہے کہ پچھلے 8 ماہ سے عمران خان کی ضمانت کی درخواست عدالت میں موجود ہے, لیکن اس کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ پاکستان نے اس اصول کو طے کر دیا کہ ضمانت کی درخواست جو ہے آپ اس کے اوپر فوری سماعت کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ 17 جنوری کو سزا ہوئی, اپیلیں دائر ہوئی, ضمانت کی درخواستیں دائر ہوئی, مگر 24 اکتوبر آ گئی, آپ نے اس کی سماعت کی تاریخ جو ہے وہ مقرر نہیں کی. ضمانت منظور کرنے نہ کرنے کا فیصلہ چند جو عدالتیں ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کو ہوا میں اڑا کر خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک اعلی کار بنی ہوئی ہیں. اور اگر یہی سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو بھائی جان عدالتوں کو تالا لگائیں اور ان کو میوزیم کا درجہ دے دیا جائے, یا پھر آپ ان عدالتوں کو کنورٹ کر دیں یونیورسٹیز کے اندر, جہاں پر پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا سر, وہ کسی صحیح کام میں لگے. اور اگر ہم نے ان ججز کو ہی پالنا ہے, ان کی تنخواہیں دینی اور پھر ہمیں انصاف بھی نہیں ملے گا, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان عدالتوں کو تالا لگ جانا چاہیے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان میں یہ ٹویٹر کے اوپر آپ نے ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ ایک ٹویٹ آتی ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر, اور سارے ایک ہی طرح کے صحافی, رنگ برنگے صحافی, وہ کیا کرتے ہیں, اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جناب یہ زبر زیر کی غلطی ہے, املا کی غلطی ہے, اسی طرح ٹویٹ ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, اور سیم سٹرکچر, سیم سینٹینس آپ کو ملے گا. تو وہ ٹویٹ جو ہے وہ ان کو بھیجی جاتی ہے کہ بھائی جان ٹویٹ کر دیں, تو وہ اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک خبر اور اس خبر کے اندر غلطیاں اور ایک ایسا کیس جس کا عمران خان سے کوئی تعلق بھی نہیں آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر کہیں سے آپ کو آئی تھی. اگر کہیں پر ٹیکنیکلی ٹائپوز یا پھر کچھ اور الفاظ کی غلطی ہو تو وہ الف, پیش, زبر, زیر, اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. اردو ٹائپنگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ القادری ٹرسٹ کیس جو ہے وہ العزیزیہ ٹرسٹ بن جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ایک بندہ لکھ رہا ہے القادر, تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ القادر کا کاف غائب ہو سکتا ہے, دال جو ہے وہ غائب ہو سکتی ہے, ٹے جو ہے وہ کچھ اور بن جائے گا. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ القادری ٹرسٹ کیس جو ہے وہ العزیزیہ ٹرسٹ جو ہے لکھا گیا, اور جنگ نے اس کو چھاپا بھی ہے. میں نے طارق متین نے جی ٹویٹ کیا ہوا تھا بھائی ہمارے نے کہ یہ خبر درست نہیں, اور آن لائن ایڈیشن کے اندر جو ہے یہ فیک نیوز ہے. لیکن بعد میں نے چیک کیا, میں نے اپنی ٹیم کو کہا ذرا چیک کریں, تو پتہ چلا کہ اخبار میں سر ایسے ہی چھپا ہے. اور غلطی کیا ہے کہ وہاں پر القادری ٹرسٹ کی بجائے العزیزیہ ٹرسٹ جو ہے وہ لکھا گیا. اب یہ خبر کہاں سے آئی؟ عام طور پہ جب ایک صحافی جو ہے نا, چونکہ جن لوگوں نے اخبار میں کام کیا ہے وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی خبر کو, پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی خبر کو کاغذ پر لکھ کر, پرچیوں پر لکھ کر, ہم انہیں پرچیاں کہتے تھے, پرچیوں پر لکھ کر وہ ایڈیٹر کو بھجوا دی جاتی ہیں. تو وہاں پہ ایک جو ٹائپسٹ ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, کاپی ایڈیٹر, اس کو ٹائپ کرتا ہے اور پھر اس کو چھاپ دیا جاتا ہے. چونکہ عام طور پر
اگر آپ فیلڈ میں ہیں تو آسان نہیں تھا پہلے. یہ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آج سر آسان ہو گیا, آپ فون کے اوپر ہی اپنی خبر ٹائپ کریں گے اور آپ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور انصار عباسی صاحب جیسا صحافی, یقیناً ان کے پاس کاپی رائٹر تو ہوگا, یہ اپنی خبریں خود تو ٹائپ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود القادری ٹرسٹ کیس کو العزیزیہ ٹرسٹ جو ہے وہ لکھا گیا اور اس کو چھاپ دیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی جو کی گئی. العزیزیہ نواز شریف کا کیس تھا, لیکن یہ عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. میں آپ کو ایک اور غلطی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ, اس کو بند کرنے کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 نومبر کو اس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے, اور جسٹس ارباب محمد طاہر اس کے اندر سماعت کریں گے, اور NCCI اور سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل سے جواب طلب کر رکھا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس عدالت سے یہ فیصلہ لیں گے, فیصلہ لے کر یہ ٹویٹر کو لکھیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیں, پاکستان کی ایک عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, لہٰذا اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے. وہاں پہ ٹرک کیا ہے جو ٹیکنیکلی جس چیز کو یہ بنیاد بنائیں گے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آ کر یہ کہے گا, جیسا کہ وہ کہے گا کہ جیل کے اندر عمران خان کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے, ان کا فون تک ایکسیس نہیں ہے, اور یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں ان ٹویٹس کو کوئی اور باہر سے کرتا ہے, تو عمران خان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اور اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا. یہ جائیں گے ٹویٹر ایڈمنسٹریشن کے پاس اور کہیں گے کہ جس بندے کا یہ اکاؤنٹ ہے وہ چلا نہیں رہا بھائی, کسی اور نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا, لہٰذا اس کو بند کر دو, اور اس بنیاد کے اوپر اسے بند کروانے کی یہ بھرپور کوشش کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹویٹر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایلن مسک صاحب جو ہیں یا باقی لوگ ان کے جو اس معاملے کو دیکھیں گے اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے, کیونکہ یہ عمران خان کا اکاؤنٹ ہے, یہ مریم نواز کا اکاؤنٹ نہیں ہے, یہ نواز شریف کا, شہباز شریف کا اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ پاکستان اور دنیا میں جس نے اسلام کے حوالے سے بات کی, اسلاموفوبیا پر بات کی, اور ویسے بھی ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی کا اکاؤنٹ ہے, کیا اسے اس طرح سے بند کیا جائے گا؟ دنیا میں سیلیبریٹی اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں جی, سیلیبریٹیز خود اسے رن نہیں کرتے, بلکہ آپ نے ایک مینیجر رکھا ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو سر اپنی تیاری کرنی ہے, اور کیونکہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دوں کہ 9 مئی کا بھانڈا جی پھوٹ گیا, اور میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ 9 مئی کو ایک ہی شخص لاہور, کراچی, اسلام آباد اور میاں والی فیصل آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میاں جاوید لطیف کا اس کے اوپر جواب, اگر ہو بھی تو پریس کانفرنس کریں تو آپ کو پاک صاف ہو جاتے ہیں. اس نے ریاست کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان پہنچایا. کیا وہ چھلاوا تھے جو ایک ہی وقت میں اتنے شہروں میں نظر آئے؟ جس نے بھی ایسے کیسز بنوائے انہوں نے ریاست کے ساتھ ظلم کیا. سر یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو سفیر بننے کا بہت شوق تھا, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ایکسٹینشن چاہیے تھی, جن کو ایکسٹینشن نہیں ملی اور ریٹائر ہو گئے. یہ وہی لوگ تھے جو کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح وہ اس نظام کا حصہ بنے رہے, اور انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں تقریر کی جس عہدے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, پریس کانفرنس کی, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ شخص جو اس کرسی پر بیٹھا یا ان سے آنے والے پہلے جو افراد تھے وہ پریس کانفرنس کریں. یہ بھی اعزاز ان کو گیا, اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, میں آپ کو اکثر یہ بتاتا ہوں, ان کا جملہ اس پریس کانفرنس میں یہ تھا کہ یہی نظام اگلے 10-15 سال چلے گا, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو کام آپ نے کیا اس کا نتیجہ پاکستان کی عوام نے آپ کے ہاتھ میں دیا, الٹا پڑ گیا, اور الٹیمیٹلی جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کروائی انہوں نے حساب نہیں رکھا ہوگا نا کہ یار ایدے کلو بھی کروا لو, اودے کلو بھی کروا لو, اچھا یہ مراد راس ہے, اس کا نام ڈالو. ہاں آج آئی جی صاحب سے کوئی سوال کرے نا کہ بھائی جان آپ کہتے تھے کہ ہم نے بڑی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ جیو فینسنگ اور یہ کیا, اتنی کالز بنی زمان پاک سے ہوئی اور لوگوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا, لوگوں کو آپریٹ کیا جا رہا تھا, تو بھائی جان پوچھے نا مراد راس کہاں پر ہیں, فاروق حبیب صاحب کہاں پر ہیں, باقی لوگ کہاں پر ہیں؟ پریس کانفرنس کرو, سوکھا جا حل ہے, آپ ہٹ جائیں گے. اور آج جو لوگ ہمارے پر تنقید کر رہے تھے نا, یہ جو آپ کے لاہور سے حماد اظہر صاحب ہیں, سر کہاں ہے حماد اظہر, اور کیا بنا حماد اظہر صاحب کا؟ تو پنجاب کو تباہ کرنے میں حماد اظہر جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے. انفارچونیٹلی حماد اظہر صاحب سائڈ پہ رہے, خاموش رہے, اور اس کا نقصان پارٹی کو ہوا کہ پولیٹیکل سپیس جتنی بھی تھی پنجاب کے اندر انہوں نے ہاتھ سے جو ہے گنوا دی. میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دوں, اور پاکستانیوں کا سر یہ پیسہ ہے اور کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ 3-4 خبریں کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کریں. شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک دورے, تفصیلات کے مطابق شہباز شریف نے 1.5 سال میں 34 صدر مملکت آصف علی زرداری نے مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 تک 3 غیر ملکی دورے کیے. وزیراعظم 8 بار سعودی عرب, 3 بار UAE, چین, امریکہ اور 2 بار امریکہ گئے. اہم سوالات, ان دوروں کے نتیجے میں کتنی سرمایہ کاری آئی؟ 0. کتنے ارب ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی؟ 0.
پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے بڑے؟ صفر. پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو کتنی بڑی؟ نیچے جا رہے ہیں سر. اور کتنی کمپنیاں پاکستان بیرون ملک سے آئی؟ کوئی بھی نہیں آئی، بلکہ یہاں سے دڑ دڑ کمپنیاں جو باہر جا رہی ہیں تھینکس ٹو دا پالیسیز آف پاکستان پریزنٹ رجیم، جس نے ہمیں ان حالات میں لا کر کھڑا کر دیا. سر پاکستان میں تو مریم نواز نا وہ جو فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اسموک مشینز، ان کو لاہور میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لگایا گیا اور پھر اس کی تشہیر بھی کی گئی اور ایک بڑی تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا. لیکن آج جو آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ تو آپ دیکھ لیں جا کر کہ پاکستان لاہور شہر جو ہے وہ دنیا میں جو کوالٹی انڈیکس ہے ایئر کا وہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو مریم کے حوالے سے بھی خبر دوں کیونکہ مریم کا ذکر آ رہا ہے جی. تو بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز کے جو پچھلے کچھ دن ہیں جب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کی سیکیورٹی کو سخت کیا گیا اور پھر جو لوگ تھے ان کو فوری طور پر تبدیل بھی کیا گیا. اب تفصیلات یہ ہیں جی. بتایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف آپریشن اور افغان شہریوں کے انخلا کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیکیورٹی میں اثر نو تبدیلی کا عمل شروع کیا گیا ہے اور جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ آفس ماڈل ٹاؤن اور کنال روڈ تک تمام سیکیورٹی اہلکاروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پولیس افسران کی چھان بین کی جا رہی ہے کہ کسی کا ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب میں دفعہ 144 کی مدت میں 8 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. جس ملک کے اندر آپ اس طرح سے حکومت کریں گے، دیکھیں لیڈر پتہ کیسا ہوتا ہے، وہ سہیل افریدی جیسا ہوتا ہے. اسے پرواہ نہیں ہے، ایک عام بندہ تھا، اس سے پہلے سیکیورٹی کے بغیر وہ ہر جگہ جاتا ہے. آج لوگ منتظر تھی اور عوام کے درمیان، آپ ویڈیوز دیکھیں آپ کو لگ پتہ جائے گا، یہ بھی دیکھتے ہوں گے نا یار، یہ کاش عزت ہمیں بھی ملتی، لوگ ہمارے لیے بھی اسی طرح انتظار کرتے. لیکن جب آپ نے جو راستہ اختیار کیا باؤ جی نے لندن میں بیٹھ کر، آپ اپنی گجرانوالہ کی جو تقریر تھی اس پہ قائم رہتے تو آج آپ کا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مقام ہوتا. اور نواز شریف انکار کر دیتے کہ بھائی جان ہم نے آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی، میرے ساتھ ظلم ہوا، چلیں ظلم ہوا نا، آپ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، میں لندن سے واپس نہیں آ رہا اور میں اس وقت آؤں گا جب پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے گی اور میں آپ لوگوں سے ڈیل نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے ڈیل کی، انہوں نے پلان بنائے، ان کا خیال تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر یہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کریں گے. بھائی جان قبولیت تو ہوگی لیکن یہ مقبولیت نہیں ہوئی. مطیع اللہ جان صاحب نے جی ایک انکشاف کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے پوچھا کہ سر آپ حامد میر کمیشن کی رپورٹ کب جاری کریں گے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک جملہ کہا کہ جس نے پاکستان کی ساری تاریخ کا احاطہ کر دیا، اور وہ جملہ تھا کہ مطیع اللہ یہ پاکستان ہے، کیا آپ نہیں جانتے؟ پاکستان میں سر ہمیشہ نظام استعمال ہوتا رہا اور یہ تمام جج صاحبان، اگر آپ اس کرسی پر بیٹھ کر حق اور سچ کی بات نہیں کر سکتے اور رپورٹ جاری نہیں کر سکتے، عرش شریف کا کیس ہو یا پھر کوئی اور کیس ہو، اس میں کمیشن بنائے گئے مگر انصاف نہیں ملا اور جن لوگوں کے نام تھے ان کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا اور آپ کی حیثیت نہیں، آپ کا قد نہیں، آپ مرہون منت ہیں ان لوگوں کے، ان طاقتوں کے، تو پھر آپ کو ان کرسیوں پر بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں. یہ کہنا کہ آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں کیا ہوا، تم ذمہ دار ہو، تمہارے جیسے لوگ ذمہ دار ہیں جو اعلی کار بنتے رہے. آج پاکستان میں دیکھ رہا تھا جی کہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اس حوالے سے لوگوں نے کچھ باتیں کہی اور ان کا پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کیا کردار رہا. لوگوں نے جی ان کے بارے میں کیا لکھا. ایک سروے چھوٹا سا ہوا اور اسد علی طور نے اس کے اوپر ایک کوشچن جو تھا وہ عوام کے سامنے رکھا. وہ کیا تھا کہ یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بننے کا آج پہلا سال مکمل ہوا، ان کی 1 سالہ کارکردگی سے کون مطمئن ہے؟ لوگوں کے کمنٹس ذرا سنیں. وہ کمنٹس کیا ہیں جو لوگوں نے اس کے اوپر لکھے. ایک غیر آئینی غیر قانونی چیف جسٹس ہے جو قانون پہ نہیں غاصبوں کی خواہشات پہ چلتا ہے. ایک اور دوست نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر آئینی غیر قانونی چیف جسٹس ہے جو قانون پہ نہیں کسی اور چیز پہ چلتا ہے. یحییٰ افریدی نے اپنے ہی ادارے سے دغابازی کی. پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ یحییٰ صاحب کی کارکردگی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی آخری امید سپریم کورٹ ہوتی تھی جس کا تقدس ایسے پامال کیا گیا کہ لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا. پاکستانیوں کے پیسے سے ان کا دھندا چمکانے کے بجائے عدالتیں بند کرتے ہیں، ایک بہن نے لکھا. پھر ایک اور دوست نے لکھا کہ ایگزیکٹو کے سامنے عدالتیں سرنڈر کرنے کی ایک مثال، ایک داستان. 1 سال سیاست سے پاک سپریم کورٹ اچھا کام کر رہی ہے. ثاقب نثار سے لے کر بندیال تک سیاست زدہ ججز کے خاتمے کے بعد ویلڈن یحییٰ افریدی. یہ ان کا تعلق سردار پرویز صاحب ہیں، اے جے کے آزاد جموں کشمیر نون لیگ سے جن کا تعلق ہے. انہوں نے لکھا فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں نا، انصاف کے مطابق نہیں آ رہے، فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. جو بوٹوں کے تسموں سے لٹکا ہوا ہے اس کی کیا کارکردگی ہوگی. یہ لوگوں نے سر اور بھی بہت ساری ایسی باتیں لکھی. بٹ دا کوشچن از کہ پاکستان کے اندر یہ جو 1 سال تھا، یہ فسطائیت کو لیگل کرنے میں انہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا ہے. آپ کو آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ عدیل اکبر کی موت کیسے ہوئی.
صحافی اعزاز سید صاحب یہ لکھتے ہیں جی کہ عدیل اکبر مرحوم کی دوبارہ پروموشن ڈیفر کی گئی اور اس مرتبہ بھی وہ اس واقعے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈوین سے اپنے دوست سے ملنے گئے تاکہ اس بار ان کی پروموشن ہو جائے۔ پروموشن بورڈ کے وقت ان کے خلاف آئی جی بلوچستان نے انکوائری کھولی، پھر دوسری مرتبہ بھی جب پروموشن بورڈ بیٹھا تو پھر انکوائری آڑے آ گئی۔ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کیونکہ میں اس سے گزر چکا ہوں کہ یہ پروموشنز کا معاملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا فرد واحد کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ ان کو خوش کرتے رہیں تو آپ کی پروموشنز بھی ہوں گی، اور ہم نے سر یہ ہوتے ہوئے دیکھا، جب انکار کیا تو آپ کی اے سی آر خراب کر دی جاتی ہے اور پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے نا بڑا ہی عجیب و غریب سا پولیس کا پروسیس ہے کہ آپ اپنے جو سینئر جو امیڈیٹ آپ کا باس ہوتا ہے آپ کو وہ ڈھونڈ کے لانا ہے، اس کو چاہے وہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو، آپ جائیں اس کے پیچھے اور جا کر آپ اپنی اے سی آر جو ہے اپنی فائل تیار کریں، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ برطانیہ میں یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے گورنمنٹ جو آفیسرز ہیں یا سول سرونٹس ہیں، میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ریویو رپورٹ بنانا اس افسر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سینئرز کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، ان کی فضول گفتگو سننا ہے، صاحب کا موڈ کیسا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اے سی آر کیسے لکھی جائے گی۔ تو یہ جو بھائی جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، کہ غلط کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا یہ اب اللہ کے گھر اوبویسلی اس کا جواب ان کو ضرور ملے گا، اور لیکن جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے انتہائی قدم اٹھانے پر ان کو مجبور کیا، ایک انکوائری ہو، یہ لوگ کون تھے، کہ کیا پریشر تھا، سرکمسٹانسز کیا تھے، کبھی بھی آپ کو نہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور اس کو دبا دیا جائے گا۔ جو اپنے پیٹے بھائیوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بارے میں ضرور جو ہے سوچئے گا اور اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ سے میں کوشش کروں گا کہ رات کو دوبارہ ملاقات ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔